मज़मून का उन्वान जैसा कि बताया वो मीर के इंतकाल के ताल्लुक़ से, हुलत के ताल्लुक़ से 2010 में मैंने एक सेमिनार कराया था मीर शनासी के 200 साल। उसमें जिन हजरात के मज़ामीन हैं उसमें से चंद मज़ामीन को मैंने लिया है, उसका मुहाकमा किया है, नज़र से देखा है। मज़मून तो तकरीबन 20 हैं, वो मुमकिन नहीं था कि सब पे जो है सबका मुहाकमा किया जाए। वजह ये थी कि इन 14 सालों में लोगों के नज़रियात में क्या तब्दीली आई है मीर के ताल्लुक़ से, उसे इसका मुहाकमा करके मैं उसे देखना चाहता था कि यहाँ जो मकालात पढ़े गए हैं बहुत अहम थे, लेकिन चूँकि मैं सबसे बाद में पढ़ रहा हूँ, पहले जो है कोई इन्हीं उस पर सोचा नहीं जा सकता था कि क्या इसमें है। सबकी नज़र से हो सकता है वो किताब ना गुजरी हो, लेकिन उसके 2-3 एडिशन एमआर पब्लिशर ने शाये किए। चंद मीर शनासों के मज़ामीन पर एक तनकीदी नज़र मीर शनासी के 200 साल के हवाले से। मीर शनासी का सफ़र मीर के अहद से शुरू होकर आज तक जारी है। ज़माना गुज़रने के साथ मीर शनासी का आईना मज़ीद जला पा रहा है। कोई गुबार आईने की चमक को मजरू नहीं कर सका। कोई कलाम ज़माने के गर्दो गुबार को अपने आप से कैसे दूर रख सकता है, मीर इससे वाकिफ़ है। कहते हैं दूर बैठा गुबार मीर से इश्क बिन ये अदब नहीं आता। मीर का ये शेर ज़ाहिर है बड़ी तहदारी रखता है। फिलवक्त मेरा मकसूद शेर की तहदारी पर गुफ्तगू करना नहीं, मैं इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मीर की अब्दियत का ख़मीर इश्क से तैयार हुआ। मीर का इश्क मीर की तरह सारे आलम पर छाया हुआ है। फिर वो हर शय से इश्क को देखता है और हर शय को इश्क का मज़हर समझता है। उसके अलावा उसमें ठहराव नहीं है, बल्कि हर आन उसकी शान में इजाफ़ा हो रहा है। मीर कहते हैं जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ता हश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। मीर के सुखन का शोर 3 सदियाँ गुजरने के बाद भी कायम है, और मीर के कौल को सच समझा जाए तो ये शोर महशर तक अपनी वसत रखता है। इसी के साथ ये भी कहा जा सकता है कि जब तक उर्दू ज़बान जिंदा है, मीर का सुखन मौत की नींद नहीं सो सकता। कौमी काउंसिल ने मीर के एक मिसरे के एक जुज़ चलो टुक मीर को सुनने को सेमिनार का उन्वान करार दिया। क्या मीर जिंदा हैं? जी हाँ, मीर अपने चाहने वालों के दिलो दिमाग में जिंदा हैं। 14 साल कबल मीर की रोहलत की मुनासिबत से मैंने मीर शनासी के 200 साल के उन्वान से एक सेमिनार मुनक्किद किया था। सेमिनार के तुफैल मज़कूरा नाम से एक किताब भी मंज़र आम पर आई थी। किताब में हमारे अहद के बावकार काबिल क़द्र मीर शनासों की तनक़ीदी बसीरतें मौजूद हैं। कौमी काउंसिल के मौजूदा सेमिनार में भी कुछ वो हस्तियाँ मौजूद हैं जो मीर शनासी के 200 साल के सेमिनार में भी शरीक थी। गुज़श्ता 14 साल में मीर शनासी का सफ़र कहाँ तक पहुँचा, उसका कुछ अंदाज़ा मौजूदा सेमिनार में हो जाएगा, लेकिन इस अंदाजे के लिए ज़रूरी है कि 14 बरस कबल की आरा का मुहाकमा किया जाए। इसी ख्याल के तहत मैंने मीर शनासी के 200 साल से चंद मीर शनासों को लिया और किताब में शायदशुदा इनके मज़ामीन पर तनक़ीदी नज़र डाली है। उनमें एक हमारे वो साथी भी हैं जो आज दुनिया में नहीं हैं। मेरी मुराद मरहूम प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी से है। मैं अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ मरहूम के मज़मून नक़्द मीर के बदलते हुए रवैये से करता हूँ। प्रोफेसर कासमी ने बड़ी खूबी से मज़मून की हदबंदी की है। वो नक़्द मीर की सूरत हाल को तज़किरों से शेरंगेज़ तक ले आए हैं। शमशुर्रहमान फ़ारूक़ी के बाद किसी मीर शनास को उन्होंने अपने मज़मून में जगह नहीं दी। ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपने तज़किये को मुकम्मल नहीं करार दिया। चुनांचे मज़मून के इख्तिताम पर वो इसका इकरार करते हैं, वो लिखते हैं
کوئی ایک نقاد یا کوئی ایک مکتب فکر میر کی مکمل دریافت سے قاصر رہا ہے۔ البتہ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام نقادوں اور مکاتب فکر کی روشنی میں میر کی دریافت کا بڑا حصہ کم از کم فنی اور فکری اعتبار سے ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ یہ تو مضمون کا آخری حصہ تھا، اب مضمون کا ابتدائی حصہ بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ میر تخمیر اس اعتبار سے اردو کے ممتاز شاعر ہیں جن کی تفہیم و تعبیر کے مختلف طریقہ کار اپنائے جانے کے باوجود ہنوز ایسا لگتا ہے کہ ان کی شاعری پوری طرح تنقید کی گرفت میں نہیں آئی۔ پہلا اقتباس مضمون کا اختتام اور دوسرا اقتباس آغاز، دونوں اقتباسات کے درمیان مضمون تشکیل دیا گیا ہے۔ مضمون میں نقد میر کا سلسلہ تذکروں سے شروع کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ سوانح اور شخصیت کے حوالوں سے تنقیدی عناصر حاصل ہوتے ہیں۔ میر تنقید کے سوانح رویے اس قدر حاوی ہیں کہ قدرت اللہ شوق کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں حاصل ہوئی۔ طبقات الشعراء جبکہ میر کی سادہ گوئی میں پیچیدگی اور پرکاری کی نشاندہی کرتا ہے، ابتدائی میر فہمی آب حیات کے ارد گرد گردش کرتی ہے۔ حالی و مولوی عبدالحق کے اثر سے نقد میر کا قافلہ کچھ آگے بڑھا۔ حالی میر کے دھیمے لہجے، دھیمے الفاظ میں جوش دیکھتے ہیں، عبدالحق میر کے تہداری کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جعفر علی خان اثر، سید عبداللہ فراق گورکھپوری، آل احمد سرور نے میر فہمی کے قافلے کو مزید آگے بڑھایا۔ محمد حسن عسکری کی انسان دوستی سے راہ پا کر علی سردار جعفری اور مجنوں گورکھپوری بھی میر کے یہاں انسانی قدروں کی تلاش میں منہمک ہو گئے۔ گوپی چند نارنگ کے لسانیاتی اور اسلوبیاتی تجزیوں نے میر کے بہت سے گوشوں کو روشن کیا۔ شمس الرحمن فاروقی میر تنقید کے ناسخ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے میر کے متعلق سابقہ آراء کو بڑی مضبوطی سے رد کیا۔ روایتی دھیمے لہجے کی جگہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ میر کے ہاں گونج سے بھرے لہجے اور بلند آہنگی کی مرکزی حیثیت۔ مذکورہ بالا دونوں اقتباسات کے درمیان مواد کو میں نے اشارتاً ظاہر کیا ہے، یعنی میرا مقصود آغاز و انجام کے درمیان موجود تضاد، کنفیوژن کو دکھانا ہے۔ پہلا اقتباس یہ ظاہر کرتا ہے کہ میر کی شاعری پوری طرح تنقید کی گرفت نہیں آئی ہے۔ آخری اقتباس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سوانحی حوالوں سے شروع ہونے والی میر فہمی آج فنی اور فکری اعتبار سے مکمل طور پر گرفت میں آ چکی ہے۔ یہ ایسا تضاد ہے جو قاری کو سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ پروفیسر قاسمی کے بعد دوسرا مضمون پروفیسر شافع قدوائی کا۔ میر شناسی کے 200 سال میں ان کا مضمون میر کی جدید تعبیر اور حسن عسکری شامل ہے۔ یہ مضمون ان سوالوں کے جواب دیتا ہے کہ میر جدید تعبیرات کے پیشرو کیسے بنے۔ پروفیسر قدوائی نے محمد حسن عسکری کی میر فہمی کی بنیاد بنا کر ان سوالوں کے شافی جواب دیے ہیں۔ ترقی پسندوں نے انسانی دردمندی اور ہماگیری سماجی شعور کے اساس پر میر کو اپنا لیا، لیکن جدید ذہن نفی سے استوار ہوا تھا۔ جدید ذہن کی نفی کے رویے ہی سے محمد حسن عسکری نے اپنا راستہ نکالا۔ نفی کی انتہا ذات ہے اور ذات کا پگھلنا دوسرے نفوس کا اقرار ہے۔ عسکری نے نفی سے اسباب کے پہلو نکال لیا۔ شافع قدوائی کا مضمون دراصل توضیح نوعیت کا ہے۔ مضمون نگار نے اس میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، البتہ کہیں کہیں ان کے اپنے تصورات ضرور ابھر آئے ہیں۔ مضمون کا پہلا ہی جملہ ہر نئے طرز احساس اور پیرائے سلوک کے اولین نقوش ماضی کو بڑے فنکاروں کے ہاں تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ اس بات کا غماز ہے
اس خیال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا فنکار اپنے اندر آئندہ زمانوں کے فکری عناصر بھی رکھتا ہے۔ پروفیسر شافع قدوائی کے اظہار کی سطح پر صاف اور شفاف ہے۔ اظہار کے اسلوب سے احساس ہوتا ہے کہ موضوع ذہن میں اپنی پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ نہ تو قاری کی سطح پر جاتے ہیں اور نہ قاری کو اپنی سطح پر بلاتے ہیں، بلکہ وہ مضمون کے مطابق اہل قاری کے تصور باندھ کر خامہ فرسائی کرتے ہیں۔ تیسرا مضمون پروفیسر علی احمد فاطمی کا میر اور آگرہ شامل ہے۔ مضمون میں میر کی عمر کو آگرہ، دہلی، لکھنؤ کے قیام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ میر نے سب سے کم عرصہ آگرہ میں اور زیادہ دہلی میں گزارا۔ لکھنؤ کے قیام کی مدت ان دونوں کے درمیان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں اسے چھوڑتا ہوں۔ اور آگے فاطمی صاحب کہتے ہیں کہ اس بات کا احساس ہو گیا کہ میر کی شخصیت سازی کا جو اسباب بیان کیے ہیں وہ تو گھریلو ہیں، تو وہ رشتے کی نوعیت واضح کر دیں۔ فاطمی صاحب کہتے ہیں کہ جو ان میں ان کی پرورش ہوئی آگرہ میں، ان کے گھریلو یعنی ان کی صلاحیت جو ابھری نکھر کے آئی وہ آگرہ سے، اور ان کا ایک ڈائلاگ انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ 11 سال کا بچہ وظیفے کے لیے جب جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں لکھ کر دے دیا جائے، تو میر باسط کہتے ہیں کہ لکھ کر کے نہیں، ابھی قلمدان کا وقت نہیں ہے۔ تو پھر اس کو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھٹھا مار کے ہنستے ہیں میر۔ اس کے لیے فاطمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ صحیح ہے، جبکہ نثار احمد فاروقی صاحب اور دیگر لوگوں نے اسے یعنی یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک 12 سال کا بچہ جو ہے وہ اس طرح سے امیر الامراء کے سامنے نہیں کہہ سکتا یا ٹھٹھا نہیں مار سکتا۔ تو اس کو کوٹ کیا، یہ سن کر میں نے ٹھٹھا مارا۔ امیر الامراء نے میری طرف دیکھا اور ہنسنے کے سبب پوچھا تو میں نے کہا قلمدان کا وجود ایک لکڑی سے زیادہ نہیں ہے، وہ وقت اور غیر وقت نہیں جانتا، جس شخص کو بھی حکم دیں گے وہ اٹھا لائے گا۔ اس پر یہ شبہ وارد کیا گیا ہے کہ اتنا کمسن بچہ اپنے وقت کے امیر الامراء کے سامنے اس طرح قہقہا لگائے اور اپنے محسن خواجہ باسط کی لفظی گرفت کرے، جو امیر الامراء کے بھتیجے بھی تھے۔ یہ سب بعید از قیاس ہے، میں بھی اس سے متفق نہیں ہوں۔ نثار احمد فاروقی میر کی آپ بھی تھی۔ فاطمی صاحب آگے جب ان کا ذکر میر کے مذکورہ واقعے کو درست تسلیم کرتے ہوئے فاطمی صاحب لکھتے ہیں، جس وقت میر نواب سے روبرو ہوئے ان کی عمر 11 برس سے زیادہ کی نہ تھی۔ اس عمر میں زبان و تراکیب زبان کا یہ شعور ظاہر ہے کہ ان کے گھریلو تعلیم و تربیت کا ثمرہ تھا جو انہیں آگرے میں ہی نصیب ہوئی۔ پروفیسر فاطمی نے مضمون کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے، فکر، غم، عشق اور سلیقہ کی انہیں چاروں ستون پر میر کی شخصیت اور شاعری کی عمارت کھڑی کی، ان سب کی بنیاد آگرے میں پڑی۔ جبکہ کسی نے یہ نہیں مانا ہے کہ میر صاحب جو ہے، جو چیز فاطمی صاحب نے کہا کہ میر صاحب 11 سال کی عمر میں اس طرح سے کسی بڑے شخصیت کے سامنے اس طرح سے بیان کر سکتے یا ہنس سکتے ہیں۔ اگلا مضمون پروفیسر سراج اجملی کا عشق حقیقی اور میر کی غزل۔ میر کی غزل میں مضامین تصوف کی نشاندہی کرتا ہے۔ تصوف عشق کی وضاحت کے لیے انہوں نے مولانا رومی اور علامہ اقبال کا استفادہ کیا ہے۔ میر کے عشق کو انہوں نے عملی تو نہیں گردانا ہے، بلکہ مسائل تصوف سے گہری واقفیت اور دلچسپی تک محدود رکھا ہے۔ پروفیسر اجملی نے مصنوعات میر میں دریائے عشق، معاملات عشق اور شعلہ عشق کی روشنی میں تصور عشق کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے عشق حقیقی کی نوعیت کے اظہار کے لیے ایسے اشعار کا انتخاب کیا ہے جو عشق حقیقی اور مضامین تصوف سے گہرا ربط رکھتا ہے۔ پروفیسر اجملی مضمون میں ان کے منکسرانہ مزاج کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ وہ اپنی قاری کے متعلق
حسن ظن سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا حسن ظن طلباء میں احساس پیدا کرنے کا ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے طالب علم سے کیا چاہتے ہیں اس کا اندازہ کرنے کے لیے ذیل اقتباس کافی ہے۔ میر کے والد کے ذریعے میر کو کی جانے والی وصیت ہمارے علماء سے لے کر ایم اے کے طلباء تک کو ازبر ہے، اور میر کے پس منظر میں عشق کی اہمیت سے ہماری تہذیب کا ایک ایک فرد واقف ہے۔ پروفیسر اجملی قاری پر کچھ زیادہ ہی اعتماد کرتے ہیں۔ ان کے اعتماد کی ذات تک تو بہت مثبت ہے، لیکن وہ حقیقی بھی ہو یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ اگلا مضمون صدر جو صدارت کر رہے ہیں پروفیسر احمد محفوظ کا ہے، اور وہ کچھ مجبوری بھی ہوتی ہے کہ ایسا لکھنا پڑتا ہے کہ جس کا سیمینار ہے اس میں کچھ تو کیا جائے، تو کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ پروفیسر احمد محفوظ میر کے اصلاحوں کی اصولی بنیادیں اپنے مضمون کے ساتھ پوری طرح انصاف کرتا ہے۔ میر نے اپنے تذکرہ نکات الشعراء میں چند شعراء کے اشعار پر اصلاحیں بھی دی ہیں۔ میر کی اصلاحیں محض ذوق پر منحصر نہیں ہیں، بلکہ ان اصولوں پر مبنی ہیں جن کو قدماء برتتے آئے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میر کی اصلاحوں کی طرح پروفیسر احمد محفوظ کی وضاحت بھی اصلاح شدہ اشعار کے چار چاند لگا دیے ہیں۔ پروفیسر احمد محفوظ کے مضمون میں شاہ مبارک آبرو کا ایک شعر، مصطفیٰ خان یکرنگ کے 2 شعر، میر سجاد کا ایک شعر اور ٹیک چند بہار کا ایک شعر شامل ہیں، جن پر میر نے اصلاح کی۔ یکرنگ کے شعر، سچ کہے جو کوئی سو مارا جائے، راستی ہے گی دار کی صورت میں میر نے فقط سچ کو حق میں بدل دیا ہے۔ اصلاح کے نتیجے میں مصرع اولا یوں ہو گیا، حق کہے جو کوئی سو مارا جائے۔ احمد محفوظ نے حق اور دار کی مناسبت سے شعر کو منصور حلاج کا تناظر دے دیا، اور پھر حق کہے سے بہت خوبی سے کے ساتھ ان الحق کے معنی نکالے ہیں۔ میر کی اصلاح کی ذیل میں مزید اور باتیں بھی کہی جا سکتی تھیں، مثلا سچ صوتی اعتبار سے دبی ہوئی آواز ہے، حق ایک بھاری بھرکم آواز ہے جو حق اور دار کی مناسبت سے بہت موزوں ہے۔ اس کے علاوہ حق عربی زبان کا لفظ ہے جو منصور کے تناظر میں اپنی معنویت کو مزید آشکار کرتا ہے۔ میر شناسی کے 200 سال میں کل 20 مضامین موجود ہیں۔ میں نے فقط 5 مضامین کو تنقیدی نظر سے دیکھا ہے۔ یہاں زیر بحث مضامین کے مختصر جائزے سے میر فہمی کے میدان میں نئے لکھنے والوں کو صحیح وہ کوشش کا کچھ اندازہ ضرور ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔